मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। जब नाबालिग बच्चे का बाप मर जाए तो उस बच्चे की जायदाद को भी लोग लूटते हैं। उसको वो मुआशरे में इज्जत नहीं मिलती जो बाप की वजह से मिलनी चाहिए। उसकी तरबियत भी नहीं हो पाती, उसके पीछे उसके लिए लड़ने वाला भी कोई नहीं रहता। इससे बाप की नेमत का भी पता चलता है। देखो अजीब बात कि बचपन में आपकी माँ का इंतकाल हो जाए, अल्लाह ना करे किसी की वालदा का इंतकाल हो, लेकिन अगर हो जाए तो शरीयत में उस बच्चे के लिए कोई अलग से लफ्ज मौजूद नहीं है। बाप का इंतकाल हो जाए तो इस्लाम ने उसके लिए एक लफ्ज रखा है, उसको क्या कहा जाता है? यतीम। मां का इंतकाल हो जाए, उस बच्चे पे उसकी कफालत करना, उस पे खर्च करने के अलग से कोई फजाइल नहीं है। अगर मां की डेथ हो गई तो उस बच्चे पे खर्च करना सवाब है इतना जितना दूसरे बच्चों पे खर्च करना, बोलो, सवाब। उस बच्चे की कफालत करना सवाब है इतना जितना दूसरे बच्चों की कफालत करना सवाब है। लेकिन अगर बाप का इंतकाल हो जाए तो फिर उसकी कफालत करना उस बच्चे की सवाब है इतना नहीं जितना दूसरे बच्चों की कफालत, बल्कि उससे कई गुना ज्यादा। उस बच्चे पे खर्च करना सवाब है कितना जितना दूसरों पे खर्च करना, ना 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 ना, बल्कि उससे बहुत ज्यादा। इससे ये बात तो मालूम हो गई कि इस्लाम की नजर में बचपन में बच्चे की मां की डेथ हो जाए ये भी नुकसान है, लेकिन बाप की डेथ हो जाए तो इस्लाम इसको छोटा नुकसान नहीं बल्कि बड़ा नुकसान मानता है। इससे बच्चे की जिंदगी में बाप की वैल्यू का अंदाजा होता है कि नहीं होता? अभी मुझे गुस्सा आना शुरू हो गया क्योंकि मैं भी बाप हूं ना। मां की अपनी हैसियत है, लेकिन मेरे भाई बाप भी कोई चीज होती है, ठीक है ना? उसको भी कोई थोड़ा सा प्रोटोकॉल, क्योंकि आजकल मुआशरे में, सोसाइटी में अब्बा की वैल्यू खत्म। एतदाल नहीं है किसी भी चीज में, किसी चीज में। तो मां के हुकूक बहुत ज्यादा है, इसमें दो राय नहीं हो सकती, लेकिन जो बाप के हुकूक हैं वो भी उसको देने चाहिए। मां से जब कलाम करेंगे ना इंतहाई मोहब्बत वाले लहजे में। बाप से अगर आपने कलाम में थोड़ी सी नरमी कम भी हो गई तो इतना मसला नहीं है, क्योंकि अब्बा है वो वैसे ही लगा देगा एक खींच के, अगर थोड़े से आड़े तिरछे चले। मां थोड़ी लगा सकती है। लेकिन खूब समझ लो, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि इस्लाम बाप को वैल्यू कम दे रहा है, क्योंकि यतीम के फजाइल इस्लाम में ज्यादा है। इसका मतलब बाप के मरने को इस्लाम औलाद का ज्यादा बड़ा नुकसान समझता है बनिस्बत मां के मरने के। इसलिए इस्लाम ने सरबराह अगर किसी को बनाया है, ऑर्डर अगर किसी का चलेगा तो वो बाप का चलेगा। बाप और मां के ऑर्डर में अगर टकराव होगा तो इस्लाम औलाद को क्या कहता है? किसको फॉलो करना है? बाप को फॉलो करना है। फिर आज हमारी खवातीन में ये बड़ा मसला हो गया है, ये बड़ा मसला हो गया है कि घर में बाप की हैसियत एक मखंचू की बनती जा रही है। मखंचू समझते हैं? जो हैं, जो यहां बैठे हुए हैं, क्योंकि हम लोग यूरोपियन कल्चर को ले रहे हैं खवातीन के हुकूक के नाम पे ना। औरत की आजादी 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 आजादी, इतनी आजादी के भाई की दस्तरस से आजाद कर दिया, बाप से आजाद कर दिया और सारे खानदान से उसको आजाद कर दिया। अपनी वो पर्सनल लाइफ है, जैसे चाहे गुजारे।
اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہیں, اس سے کیا بربادیاں معاشرے میں آتی ہیں, لمبا ٹاپک ہے, اس پہ میں کئی بار بات کر چکا ہوں. یعنی غلو ہے, رائٹس دینے پر آئے ہیں ویمن کو, تو ایسے رائٹس دے دیے جو نیچر کے خلاف, اور مرد کی ویلیو گھر میں 2 ٹکے کی نہیں رہی ہے. اسلام نے بیلنس رکھا ہے. عورت کو حق یہ دیا کہ سربراہ تو مرد ہی ہوگا, لیکن عورت کا حق کیا ہے, اس سے مرد محبت کرے, اس کے حقوق پورے کرے. جو خود کھاتا ہے اس کو کھلائے, جو خود پہنتا ہے اس کو پہنائے. یہ نہیں کہ باہر دعوتیں پھوڑ رہا ہے اور لگژری لائف گزار رہا ہے اور بیوی کو گھر میں قسم پرسی کی حالت میں رکھا ہوا ہے. تو وہ اپنے حقوق ہیں, لیکن میرے بھائی سربراہ کس کو بنایا ہے؟ بولو, باپ کو بنایا. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا آپ کے حقوق دلانا چاہتا ہوں, میں اس لیے نہیں کہہ رہا. گھر میں مرد کے سربراہ نہ ہونے سے جو فسادات پھیل رہے ہیں, ہمارا کلچر جو تباہ ہو رہا ہے نا, اس کی تباہ کاریاں کی لسٹ اتنی بڑی ہے کہ اگر میں ان کو بیان کرنا چاہوں تو صبح ہو جائے گی, وہ ختم نہیں ہوں گے. اتنے فسادات پھیل رہے ہیں اس سے. صحیح بخاری کی حدیث, لن يفلح قوم ولوا اہم امورهم الى المرأة او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم, وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے اہم معاملات عورت کے سپرد کر دے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ جو اہم معاملات کس کے حوالے کر دے؟ عورت کے. جہیز کتنا دیا جائے گا کون فیصلہ کر رہا ہے؟ پیسہ باپ کا خرچ ہو رہا ہے, فیصلہ کون کر رہا ہے؟ اماں. جہیز دینا بھی ہے کہ نہیں دینا کون فیصلہ کر رہا ہے؟ اماں. مکس گیدرنگ ہوگی, ناچ گانے ہوں گے, یہ زیادہ تر کس کی چل رہی ہے اس میں؟ شوہر اگر چاہ بھی رہا ہوتا ہے یار ہم سادگی سے کریں, لیکن چلتی کس کی ہے؟ حتیٰ کہ آپ کی بچیاں پورے کپڑے پہنیں گی یا ادھورے کپڑے پہنیں گی, اس میں کس کی بات مانی جاتی ہے؟ اکثر جو خواتین بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. اکثر کیا ہوتا ہے, مرد کہتا ہے بھائی میری بیٹی پورے کپڑے پہنے گی, فوراً عورتیں کیا کہتی ہیں, ایک تو آپ کو پتہ نہیں کہ اتنی سی بچی ہے, اتنی سی بچی ہے, کیا ہو گیا؟ آدمی فوراً ڈھیر ہو جاتا ہے اس کے سامنے. تھوڑا غیرت دکھاؤ بھائی, جب میرا لڑکا پورے کپڑے پہن سکتا ہے تو میری بیٹی بھی پورے کپڑے پہنے گی. میں آپ کو ایک تجربہ کرواتا ہوں. آپ اپنی بیٹی کو پورے کپڑے پہناؤ, چھوٹی بچی کو اسکارف پہناؤ, اس کی موبائل میں تصویر لو اور ایک ویسٹرن ڈریس پہنا کے تصویر لو, خدا کی قسم زمین آسمان کا فرق لگے گا. اسکارف میں مکمل فراک میں آپ کو اس پہ زیادہ پیار آ رہا ہوگا, اور وہ جو ویسٹرن ڈریس پہنا ہوا ہوگا نا اس میں آپ کو وہ اچھی نہیں لگے گی. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ دیکھو, بیٹی اور ماں کا رشتہ الگ اسٹائل کا ہوتا ہے. بیوی ویسٹرن ڈریس میں اچھی لگے گی آپ کو, ماں ویسٹرن ڈریس میں اچھی لگے گی؟ بولو نا, ایک دن اپنی اماں سے بولو اماں یہ ذرا اسکرٹ پہن کے آؤ, اور ایک دن بولو پراپر پورا ڈریس پہن کے سر پہ چادر رکھ کے آؤ. خدا کی قسم جب چادر رکھ کے آئے گی ماں پہ پیار آئے گا آپ کو, اس کی گود میں سر رکھ کے سونے کا دل کرے گا آپ کا. یہی رشتہ بہن بیٹی کا ہوتا ہے. فرق ہی ختم کر دیا ہمارے معاشرے میں. تو میں یہ جو بات درمیان میں آ گئی کہ ابا کی ویلیو بھی, میرے خواتین سے کہہ رہا ہوں, اگرچہ یہاں خواتین بیٹھی بھی نہیں ہے لیکن بیان تو جاتا ہے نا. آپ اپنی بیگم کو جا کے سمجھا دینا, اب گھر جانا کہنا بیگم ہو آج مجھے پتا چلا میں کتنے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا. اور خواتین کہتی ہیں یہ میرے بارے میں کہ یہ ہمارے میاؤں کو خراب کرتا ہے. میں خراب نہیں کر رہا. اگر آپ گھر کے سربراہ بن گئے نا, اس میں عورت کا بھی فائدہ ہے, وہ بھی تباہی سے بچے گی, وہ بھی بربادی سے بچے گی. لیکن نظام بنایا ہے نا, اسلام دین فطرت ہے. اسلام سربراہ کس کو دیکھنا چاہتا ہے, عورت کو یا مرد کو؟ مرد کو. ہاں, اسلام یہ کہتا ہے اپنی سربراہی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا, اسے محبت کرو, اسے پیار دو. جانوروں والا سلوک نہ, پاؤں کی جوتی مت سمجھو اس کو. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کے ساتھ کیسی محبت کی ہے کہ جس جگہ منہ لگا کے امی عائشہ پانی پی رہی ہیں برتن میں, اسی جگہ منہ لگا کے آپ پانی پی رہے. محبت دی ہے, سربراہ نہیں بنایا گھر کا. بلکہ سربراہ کے بارے میں کیا کہا, وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے اہم معاملات کس کے سپرد کر دے, عورت کے. اور آج یورپ اور امریکہ وہ زبان سے کہتے ہیں کہ عورت سربراہ ہو سکتی ہے,
پریکٹیکلی اس پر وہ بھی عمل نہیں کرتے. ان کی اسمبلیوں میں ہمیشہ مرد زیادہ ہیں, عورتیں بہت تھوڑی ہوتی ہیں. یورپ کے دعوے کو اس وقت مانیں گے جب ان کی اسمبلیوں میں عورتیں زیادہ ہوں, مرد کم ہو جائیں. ایسا ہوتا نہیں ہے. فوج کا کمانڈر یورپ میں اور امریکہ میں عورت ہے یا مرد ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ آدمی ہے, ہر جگہ آدمی ہے بھائی. وہ منہ سے بولتے ہیں, مانتے وہ بھی نہیں ہے. وہ ایک افغانستان میں ایک امریکن فوجی لڑکی پکڑی گئی نا, تو اس کی تصویریں شائع ہوئی, لمبے بال اس کے, تو بڑی اس کی تصویریں شائع ہوئی. پاکستانیوں نے اس پہ میمز بنائی کہ سمجھ میں نہیں آ رہا اس سے لڑیں یا شادی کریں. صحیح ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو, اس سے لڑیں یا کیا کریں. یعنی میدان جنگ میں ہی سیٹنگ ہو رہی ہے. میدان جنگ میں کیا ہو رہی ہے؟ سیٹنگ. تو جب نیچر سے بغاوت کرو گے تو یہی نقصانات ہوں گے اس کے. وہ گولی نہیں چلا رہا اس پہ کہ یار اس کو تو پٹا کے شادی کر لو اس سے یار. تو اسلام دین فطرت ہے. تو خیر میں جلدی سے بات کی طرف آؤں. تو یہ جو میں نے بتایا نا یتیم کے اتنے فضائل ہیں, یہ سمجھانے کے لیے کہ ابا کے فضائل ہیں اصل میں. یہ ابا مرنے کو اسلام بہت بڑا نقصان مانتا ہے. اس لیے, اور اچھا سوچو جس معاشرے میں ابا ہی نہ ہو, ہمارے یہاں تو ہوتا ہے مر جاتا ہے, پھر بھائی چچا مچا باپ کی جگہ سنبھال لیتے ہیں, بڑا بھائی باپ کی جگہ سنبھال لیتا ہے. لیکن ایک کلچر معاشرے میں ایسا بھی وجود میں آ رہا ہے جس میں پیدائشی طور پہ بچے کا باپ ہوتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس معاشرے میں شادی بیاہ کا رواج ختم. جو میں شادی چیختا رہتا ہوں, آپ لوگوں نے, بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا, تو میرا دماغ خراب نہیں ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں اس مولوی کا دماغ خراب ہو گیا, ہر جگہ شادی پہ بیان, ہر جگہ شادی پہ بیان. میں باپ کو بچانے کے لیے شادی پہ بیان کر رہا ہوں, کیونکہ ہم بھی اسی کلچر کو فالو کر رہے ہیں. اگر ہماری سوسائٹی میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم آ گیا, جو کہ بہت تیزی سے آ رہا ہے, تو سمجھ لو کہ بچے بغیر باپ کے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. ان بچوں کا کیا حال ہوگا؟ لوگ وہ کہتے ہیں ریاست سنبھالے گی. ریاست کسی کا باپ نہیں ہوتی, نہ ریاست سے وہ محبت ملتی ہے جو باپ سے محبت ملتی ہے. وہ نیچرل گارڈن ہے, وہ نیچرل سربراہ ہے. فطرت نے اس کو سربراہ بنایا, ریاست کو تھوڑی بنائے فطرت نے. گوروں کے ہاں بڑھاپے میں ابا کو اولاد پالتی ہے یا ریاست پالتی ہے؟ بولو نا. ریاست کیا اس بوڑھے سے کہانیاں سنے گی بیٹھ کے؟ گورے کے ہاں بڑھاپے میں ماں باپ اولڈ ہاؤس میں جاتے ہیں نا, ریاست اسٹیٹ کا کام ہے, اسٹیٹ سنبھالتی ہے بوڑھوں کو. اب مجھے ایک بات بتاؤ, ہمارے ہاں پوتے نواسے سنبھالتے ہیں, تو فطرت نے پوتے نواسوں کے دل میں جو دادا نانا کی محبت رکھی ہے وہ اسٹیٹ کے دل میں رکھی ہے. ہم دے یاد ہے, ہم اپنی دادی سے کہانیاں سنا کرتے تھے, اپنے نانا سے ہم کہانیاں سنا کرتے تھے, ان کے پاؤں دبایا کرتے تھے, ان سے سر پہ ہاتھ پھروایا کرتے تھے. سفر میں جا رہے ہیں تو ان سے پوچھ کے, کہیں بیرون ملک سفر سے آ رہے ہیں تو سب سے پہلے نانی دادی کے پاس پیش ہوں گے. ریاست یہ کام کرے گی بوڑھوں کو, یہ پروٹوکول دے گی بوڑھوں کے لیے؟ تو یورپ نے تو سب کچھ ریاست اور اسٹیٹ کے ذمہ ڈال دیا ہے. ریاست تھوڑی کہانیاں, وہ تو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دے گی, ایک ڈاکٹر لگا دے گی کہ اس کو جو کوئی پتھری وتھری ہو تو نکال دینا, بلڈ پریشر ہائی ہو تو چیک کر لیں, اس سے زیادہ نہیں کر سکتی وہ کچھ. تو اس لیے ابا کی ویلیو پہچانے, اور ابا کو اگر بچانا ہے نا تو اس کے لیے نکاح کو معاشرے میں پروموٹ کرنا پڑے گا, جلد شادی کو پروموٹ کرنا پڑے گا معاشرے میں. اگر یہ نہیں کرتے تو ہمارا معاشرہ ابا لیس ہو جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ابا فری معاشرہ ہو جائے گا, ابا نہیں ملیں گے. جیسے وہاں بہت سارے ہو کے ابا کچھ کو ہوتے ہیں, کچھ کے نہیں ہوتے.